बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी मुलाजमा शाम को रोज़ हमारे घर के कोनों में नमक छिड़कती और उसको अपने पैरों से फैलाते हुए कहती कि इससे घर से बुरी चीज़ें भाग जाती हैं। पर सुबह जैसे आती तो वो सारा नमक जमा करके घर ले जाती और कहती कि हम गरीब लोग हैं, आपके तो ये नमक अब किसी काम का नहीं, हमारे काम आ जाएगा। मुझे हैरानी होती कि ज़मीन से उठाकर नमक क्यों इस्तेमाल करती है, जबकि नमक तो इतना महंगा भी नहीं। फिर एक दिन उसने नमक जैसे ही उठाया तो मैं उस पर नज़र रखने लगी। ये देखकर मेरी जान निकल गई कि नौकरानी नमक में तो हमारे ही। मेरी शादी काफ़ी रईस ख़ानदान में हुई थी। मेरे शोहर का पूरे गांव में नाम था, जिसके बाइस हर कोई उनसे डरा करता था। यूं कहना ज़्यादा मुनासिब था कि हमारा ख़ानदान उस गांव पर हुकूमत करता था। मेरे मरहूम ससुर का भी पूरे गांव पर रोब और दबदबा था। फिर उनके इंतकाल के बाद मेरे शोहर ने अपने अब्बा की छोड़ी हुई गद्दी संभाली थी। मेरे शोहर के किए गए फैसले को हर कोई आखिरी मान लिया करता था। मैं भी काफ़ी पढ़ी लिखी थी, इसलिए गांव की औरतें मेरे पास आया करती थीं अपना इंसाफ करवाने, और मैं भी यकसा इंसाफ किया करती थी। कभी किसी बेगुनाह को गुनहगार नहीं बनाती। मेरी ये आदत मेरे शौहर को बहुत पसंद थी। वो मुझसे अक्सर कहते कि तुम जैसा इंसाफ करती हो मुझे बहुत पसंद है, तुम किसी की दिल आज़ारी भी नहीं करती और इंसाफ भी हो जाता है। मैं अपने शौहर की बात सुनकर उनसे हंस कर कहती कि आप भी तो बहुत अच्छे मुंसिफ हैं, आपने भला कहाँ कभी कोई गलती की है। मेरी बात सुनकर मेरे शोहर खामोश हो जाते और फजाओं में घूरते रहते। मैं उन्हें खामोश देखकर बेचैन हो जाती। इनसे वजह पूछती तो वो मुझे बताने से इनकार कर देते। फिर मैं भी ज़्यादा उन्हें कुरेदने की कोशिश नहीं करती और अपनी ज़िंदगी में गुम हो जाती। ऐसे ही एक दिन मैं अपने बच्चों को स्कूल भिजवा कर कुछ देर आराम करने की खातिर कमरे में लेटी थी। तब मेरे घर की सालों पुरानी मुलाजमा मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि बाजी आप नीचे आएं, देखें नीचे कोई आया है। मैं जो सोने का इरादा रखती थी शदीद झुंझलाहट का शिकार हो गई और नीचे चली आई। तब मेरी नज़र अपने घर में मौजूद फटे पुराने से कपड़ों में मलबूस उस मस्कीन सी औरत पर पड़ी जो हाथ जोड़े मेरे सामने बैठी थी। इस औरत के साथ एक बच्ची थी जो काफ़ी खूबसूरत थी। इसकी आंखें सुनहरी रंग की थीं। मुझे उसकी आंखें देखकर किसी बहुत ही करीबी की आंखें याद आ गईं। मैं उस औरत को देखकर हैरान हो गई और फिर अपनी मुलाजमा से पूछा कि ये कौन है और यहाँ क्यों आई है। मेरी बात सुनकर मेरी मुलाजमा मुझसे कहने लगी कि ये यहीं इसी गांव में रहती है, मेरी एक सहेली है, उसी ने मुझे इसके बारे में बताया था, तभी मैंने उसे यहाँ आने को कहा था। इस बेचारी का शौहर गुजर चुका है, इसलिए काम मांगने आई है। मुझे उस बदहाल सी औरत पर बुरी तरह तरस आया। मेरे दिल में पता नहीं क्या समाई। मैंने उस औरत के जुड़े हुए हाथों को खोल दिया और उससे कहा कि तुम मेरे घर मुलाजमत पर रह सकती हो। मेरी बात सुनकर उस औरत का सुर्ख सफ़ेद चेहरा खिल उठा, आंखों में अजीब सी चमक दर आई। मैं उसे खुश देखकर खुश होती रही। दूसरे दिन से वो औरत मेरे घर पर मुलाजमत के लिए आने लगी। उसे आता देखकर मैं मुस्कुराने लगी थी। वो भी बड़ी आजिज़ी से मुस्कुरा रही थी और बार बार मेरा शुक्रिया अदा करने लगी। मैं उसके यूं ममनू होने पर शर्मिंदा होती जा रही थी। मुझे उसके साथ आई उसकी 6 साला बेटी पर काफ़ी तरस आ रहा था। तभी मैंने उसे चंद नोट थमाए, जिस पर वो मुलाजमा की बेटी तो बहुत खुश हो चुकी थी, मगर मेरी इस मुलाजमा ने अपनी बेटी के हाथों से पैसे छीनते हुए सख्ती से उसे डांटने लगी और मुझे वो पैसे वापस करते हुए कहने लगी कि हम मेहनत की रोटी खाते हैं, हमें ऐसे ही किसी से पैसे लेना गवारा नहीं है। ये बात कहते हुए उसके लहजे में बड़ी ही रौनियत थी। मुझे उसका लहजा अजीब सा लगा। तभी मैंने उससे कुछ नहीं कहा और अपने दिए हुए पैसे वापस रख लिए, मगर मेरा ज़हन बुरी तरह उसके रवैये पर उलझा हुआ था। एक रोज़ मैंने अपने शोहर को उस मुलाजमा से मिलवाया था। मेरे शोहर जो हर वक्त गांव वालों की खिदमत में मसरूफ़ रहा करते थे, उन्हें घर ठहरने की फुर्सत कम ही मिला करती थी, मगर आज जबकि वो घर पर थे तब मैंने अपने शोहर से कहा कि मैंने घर में एक नई मुलाजमा रखी है। मेरी बात सुन के मेरे शौहर बहुत हैरान हुए और मुझसे कहने लगे कि मुलाजमा रखने से पहले तुमने उसकी तफ्तीश तो करवाई थी।
ان کی بات سن کر میں کھسیانی سی ہو گئی تھی۔ پھر ان سے جھوٹ کہہ دیا کہ ہاں میں نے اپنی پوری تسلی کے بعد ہی اسے رکھا ہے۔ پھر میں نے اپنی دوسری ملازمہ سے کہہ کر اپنی نئی رکھی ملازمہ کو بلوایا۔ میرے شوہر جو پھر کہیں اور جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے، میں نے انہیں یہ کہہ کر متوجہ کروایا کہ یہ ہے میری رکھی ہوئی نئی ملازمہ۔ میرے شوہر نے میری رکھی ملازمہ کو دیکھا تو اسے دیکھ کر پتہ نہیں انہیں کیا ہوا تھا، نہ جانے کیوں میرے شوہر کے چہرے کی رنگت زرد پڑ گئی۔ انہوں نے زندگی میں پہلی بار مجھ سے کسی ملازمہ کے سامنے تیز آواز میں بات کی۔ وہ مجھ سے غصے سے پوچھ رہے تھے کہ میری گھڑی کہاں رکھ دی، جبکہ ان کی گھڑی تو ان کے اپنے ہی سامنے تھی۔ میرے شوہر کو دیکھتے ہی میری ملازمہ اپنا سر جھکا کر وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ اس کا سر اس وقت جھکا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں سے پانی جاری تھا۔ میں اپنے شوہر کی حرکت کے بارے میں سوچتی رہی اور الجھتی رہی، جبکہ مجھے اپنی ملازمہ کی آنکھوں کے آنسو نظر ہی نہیں آئے تھے۔ پھر میرے شوہر اکثر رات کو گھر لیٹ آتے تھے اور مجھ سے اکثر اپنی ملازمہ کے بارے میں پوچھا کرتے تھے۔ میں ہر روز اپنی ملازمہ کی کارکردگی سادگی سے انہیں سنایا کرتی تھی۔ ہر صبح میری نئی ملازمہ ہمارے گھر جلدی آ جایا کرتی تھی اور اپنی دھن میں کام کرتی رہتی تھی۔ دوسری ملازمائیں اس سے بات کرنے کی کوشش بھی کرتی تو وہ انہیں نظر انداز کر کے اپنا کام نمٹانے کی کوشش کرتی رہتی۔ مجھے اس کے ہاتھوں کا پکا کھانا بہت پسند تھا، اس لیے میں اس سے بھی کھانا پکوایا کرتی تھی اور وہ بھی بخوشی ہمارے لیے کھانا پکاتی تھی۔ مجھے اس کا رکھ رکھاؤ اور اس کے ہاتھوں کا ذائقہ بہت پسند تھا۔ میں دور سے ہی اس ملازمہ کو دیکھتی رہ جاتی۔ کبھی مجھے اس کی بری قسمت پر بہت دکھ ہوتا اور کبھی اس کی خوبصورت شکل دیکھ کر اس کے یوں بیوہ ہونے پر افسوس۔ ایک دن میں اپنے شوہر کے ساتھ شہر گئی تھی۔ کچھ دن شہر رہنے کے بعد واپسی پر مجھے اپنی دوسری ملازمہ نے بتایا کہ میری رکھی گئی دوسری ملازمہ بڑی ہی عجیب سی ہے، شام ہوتے ہی عجیب عجیب حرکتیں کرتی ہے۔ میں نے اپنی ملازمہ کی بات کو مذاق میں اڑا دیا، مگر پھر ان کی کہی باتیں کچھ دنوں بعد سچ ثابت ہوئیں۔ اس شام میں اتفاق سے اپنے کمرے میں نہیں گئی تھی، تبھی میں نے دیکھا کہ میری ملازمہ شام کو روز ہمارے گھر کے کونوں میں نمک چھڑکتی اور اس کو اپنے پیروں سے پھیلاتے ہوئے کہتی کہ اس سے گھر سے بری چیزیں بھاگ جاتی ہے۔ میں اس کی منطق پر حیران ہو جاتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے اس کی جہالت پر ہنسی بھی آیا کرتی تھی۔ میں اسے پیار سے اپنے پاس بٹھا کر کہتی کہ تم جو کرتی ہو وہ تمہارا وہم ہے اور کچھ نہیں۔ میری بات سن کر وہ مجھ سے کہتی، آپ دیکھنا کچھ ہی دنوں میں آپ کو میری بات سچ لگنے لگے گی۔ میں اسے ان کی منمانیاں کرنے دیتی اور خود اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتی تھی، مگر صبح جیسے ہی اپنے گھر سے آتی تو وہ سارا نمک جمع کر کے گھر لے جاتی۔ مجھے اس کی مشکوک حرکتوں پر حیرت ہونے کے ساتھ ساتھ شک بھی ہوتا تھا۔ میں اس سے اکثر پوچھتی کہ تم ایسا کیوں کرتی ہو، تو وہ مجھ سے کہتی کہ ہم غریب لوگ ہیں، آپ کی تو کام کا نہیں، اب یہ نمک ہمارے کام آ جائے گا۔ اس کی یہ باتیں سن کر مجھے حیرانی ہوتی کہ زمین سے اٹھا کر نمک کیوں استعمال کرتی ہے، جبکہ نمک تو اتنا مہنگا بھی نہیں۔ پھر ایک دن اس نے نمک جیسے ہی اٹھایا تو میں اس پر نظر رکھنے لگی۔ یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ نوکرانی نمک تو ہمارے ہی کھانے میں ڈالتی ہے، اور یہ سب کرتے ہوئے اسے تھوڑی بھی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ میں جو اس کی محسن تھی، میں نے جو اس پر احسان کیا تھا، وہ میرے احسان کا بدلہ مجھ سے بخوبی دے رہی تھی۔ مجھے اپنی ملازمہ پر بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ جی تو چاہ رہا تھا اسے ایک تھپڑ لگا کر پوچھوں کہ تم ایسا کیوں کرتی ہو، کیوں ہمیں وہ نمک کھلاتی ہو، مگر میں اس سے اپنی آنکھوں کے سامنے رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتی تھی، اس لیے خاموش ہو گئی۔ پھر ملازمہ نے نمک کونوں میں چھڑک دیا اور اسے پیروں سے پھیلانے کے بعد صبح اٹھتے ہی سمیٹ لیا۔ پھر وہی نمک وہ دوسرے نمک میں ملانے لگی تھی، تبھی میں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ وہ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر بخلاہٹ کا شکار ہو چکی تھی، مگر پھر خود کے تاثر چھپاتے ہوئے وہ ہانڈی میں چمچ ہلانے لگی، مگر میں نے اسے اس بار رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا۔ تبھی میں جھٹکے سے اس کے پاس آئی تھی اور اس کے سامنے موجود نمک کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اس سے سخت لہجے میں پوچھنے لگی کہ تم ہمارے کھانے میں یہ نمک کیوں ملاتی ہو۔ میری بات سن کر وہ پہلے تو بوکھلائی تھی، میری باتوں کی نفی کرنے لگی تھی کہ میں کیوں ایسا کروں گی، مگر پھر میرے کافی سختی سے پوچھنے پر مجھ سے کہنے لگی کہ یہ نمک میں سب کے کھانے میں نہیں ملاتی، بس آپ کے کھانے میں ملاتی ہوں۔
میں اس کی بات سن کر مزید حیران سی ہو گئی۔ تبھی یوں کہنا زیادہ مناسب تھا کہ میں اس کی دیدہ دلیری پر سن ہو چکی تھی۔ پھر میں نے اس ملازمہ کا بازو سختی سے اپنے ہاتھ میں تھاما اور اسے بری طرح جھنجھوڑتے ہوئے پوچھنے لگی کہ بتاؤ، تمہاری مجھ سے کیا دشمنی ہے؟ تم ایسی کیوں کرتی ہو؟ اور اس نمک میں ایسا کیا ہے جو تم صرف میرے ہی کھانے میں ملاتی ہو؟ میری بات سن کر وہ مجھ سے کہنے لگی کہ ملکانی، یہ تم مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ پوچھنا ہی ہے تو اپنے خاوند سے جا کر پوچھو۔ میں اس کی دوسری بات سن کر مزید سناٹے میں جا چکی تھی۔ وہ بھلا ہم دونوں کے معاملے میں میرے شوہر کو کیوں گھسیٹ رہی تھی؟ تبھی میں نے اس عورت کو ایک تھپڑ لگایا، جس پر وہ بری طرح تلملا اٹھی اور زخمی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں بھی اسے نفرت سے دیکھنے لگی تھی اور اسے جھنجھوڑ کر پوچھنے لگی تھی کہ بتاؤ، تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ تمہارا کیا مقصد ہے اس کے پیچھے؟ تب اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ مجھے مار دینا چاہتی ہے، اور وہ نمک جو وہ گھر کے کونوں میں چھڑکتی ہے وہ کوئی معمولی نمک نہیں ہے، بلکہ اس میں زہریلی دوائی ملی ہوئی ہے، اور وہ نمک جب جب میرے کھانے میں پڑتا ہے تب تب میرے جسم میں قطرہ قطرہ زہر بھرتا ہے۔ میں اس کے انکشاف پر حیران تھی، مگر یہ بات میری اب بھی سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ وہ مجھ سے کس چیز کا بدلہ لے رہی تھی۔ تب اس نے یہ گتھی بھی سلجھا دی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ تمہارا شوہر، جسے تم بہت سلجھا ہوا صاف شفاف کردار کا انصاف پسند سمجھتی ہو، وہ ویسا بالکل نہیں ہے۔ تمہارا شوہر جو تم سے بے تحاشا محبت کے دعوے کرتا ہے، وہ ایسے ہی دعوے مجھ سے بھی کیا کرتا تھا، اور ایسے ہی مجھ سے بھی وہ محبت کا دم بھرا کرتا تھا۔ میں اس کی گول گول باتوں سے الجھتی جا رہی تھی، اور وہ شاید مجھے الجھانا ہی چاہ رہی تھی، تبھی پوری بات نہیں کر رہی تھی۔ میں نے اس بار پھر اس سے سختی سے کہا تھا کہ باتوں کو گھمانے کی بجائے سیدھی طرح سے بتاؤ کہ کیا معاملہ ہے، سب کچھ بتاؤ۔ پھر وہ مزید کہنے لگی کہ تمہارا شوہر میرا بھی شوہر ہے۔ تمہارے مرحوم سسر جو میرے چچا تھے، انہوں نے تمہارے شوہر کی مجھ سے شادی کروا دی، شاید میری جائیداد کی لالچ میں۔ تمہارے شوہر نے اپنے باپ کے کہنے پر مجھ سے محبت کا ناٹک کیا تھا اور مجھ سے راتوں رات نکاح کر لیا تھا۔ نکاح کے بعد وہ مجھ سے ایسے جتاتا جیسے وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ میں بھی اس کی نثار ہو جانے والی ادا پر بری طرح مرتی تھی، اس سے محبت بھی کرتی تھی، جو میں اس کی ہر جھوٹی سچی بات کو بھی سچ مان لیتی اور اس کی باتوں پر ایمان لے آتی۔ ایک رات تمہارے شوہر نے میرے سامنے چند کاغذ لا کے رکھے، میں انہیں دیکھ کر حیران ہوئی۔ مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، تبھی اس سے پوچھنے لگی کہ یہ کس چیز کے کاغذات ہیں؟ تب تمہارے شوہر نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ ہمارے نئے گھر کے کاغذات ہیں، میں نے تمہارے لیے ایک گھر خریدا ہے، ہم جلدی وہاں چلے جائیں گے۔ میں اس کی بات سن کر بہت خوش ہو چکی تھی۔ منٹوں میں نے نئے خواب بن لیے تھے۔ تبھی میں نے اس کے کہنے پر اپنے دستخط کر دیے تھے اور میرے دستخط کرنے پر بہت خوش ہوتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ پھر دوسرے ہی دن آ کر اس نے مجھ سے کہا تھا کہ تم اپنا سامان باندھ کر اس گھر سے چلی جاؤ، اور اس کے بدلے ہوئے رویے پر بری طرح پریشان ہو چکی تھی۔ میں نے رو رو کر اپنا برا حال کر دیا تھا، مگر اس سے مجھ پر رحم نہیں آیا تھا۔ وہ مجھ سے بے رحمی سے کہنے لگا تھا کہ تم اس گھر سے نہیں گئی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میں اس کی بات سن کر کافی پریشان ہو چکی تھی۔ میری محبت کا بھرم ٹوٹا تھا اور توڑنے والا بھی میرا شوہر ہی تھا۔ پھر میں نے مزید اس کے کچھ بھی کرنے سے پہلے ہی اپنا سامان باندھ دیا تھا اور گھر سے جانے لگی تھی، مگر جاتے جاتے میں نے اس سے وجہ پوچھی تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، کیونکہ وہ اپنی ہی بیوی کو گھر سے نکال رہا تھا۔ تب اس نے مجھ سے بڑے ہی تضحیک امیز لہجے میں ہنس کر کہا تھا کہ تم میری بیوی نہیں ہو، میری بیوی تم جیسی جاہل عورت نہیں ہو سکتی۔ میری بیوی تو ایک شہری لڑکی ہوگی جو کافی پڑھی لکھی ہوگی اور میرے شانے سے شانہ ملا کر چلے گی۔ میں نے تم سے شادی صرف اپنے باپ کے کہنے پر کی تھی تاکہ تمہاری جائیداد ہڑپ کر سکوں۔ اب تم میری زندگی سے نکل جاؤ، ورنہ میں تمہیں دھکے مار کر اپنے گھر سے نکال دوں گا۔ میں اپنے شوہر کی بیگانگی پر تڑپی تھی۔ پھر میں اپنے چچا جان کے پاس بھی گئی، مگر میرے چچا جان نے بھی مجھ سے منہ موڑ لیے، ایسے جیسے میں ان کے خون ہی نہ ہوں۔ پھر انہوں نے مجھ سے سفاکیت کی ہر حد پار کرتے ہوئے کہا کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سب کچھ سچ ہے۔ میرے بیٹے نے تم سے شادی صرف اس لیے کی تھی کہ تمہاری جائیداد ہڑپ کر سکے، اور میرے بیٹے کا مقصد پورا ہو چکا ہے، اس لیے تم اس گھر سے جا سکتی ہو۔ میں اپنی ذلت کو برداشت کرتی اس گھر سے چلی آئی تھی۔ پھر میں نے وہ گاؤں چھوڑ کر شہر میں اپنا بندوبست کر لیا تھا۔
مجھے پڑھنا لکھنا تو نہیں آتا تھا، اس لیے میں لوگوں کے گھروں میں برتن دھویا کرتی تھی۔ میں جو کئی کنال کی مالک تھی، لوگوں کے گھر ملازمہ بن کر اپنا پیٹ پالا کرتی تھی، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میں جو اپنی ہار تسلیم کر چکی تھی، میری قسمت نے تبھی مجھے روح فرسا کر دینے والی خبر سنائی۔ وہ خبر یہ تھی کہ میں اس شخص کی اولاد کی ماں بننے والی تھی جس نے میری روح پر بری طرح ضرب لگایا تھا۔ پھر میں جہاں نوکری کرتی تھی وہاں سے بھی میرے کردار کو مشکوک ٹھہرا کر نکال دیا گیا، اور اس کی وجہ بھی وہی شخص تھا۔ اسی دن سے میں نے طے کر لیا تھا کہ میں اس شخص سے اپنا بدلہ لے کر رہوں گی جس کی وجہ سے زندگی نے ہمیشہ مجھے ٹھوکریں ہی دی ہیں۔ پھر اس دن میں نے بھی خود سے وعدہ کر لیا تھا کہ میری زندگی تباہ کرنے والے شخص کی زندگی میں بھی یوں ہی خاموشی میں تباہ کر دوں گی۔ پھر میں چند سال گزارنے کے بعد ایک مقصد لے کر گاؤں واپس آ گئی تھی۔ گاؤں واپس آ کر مجھے خبر لگی کہ گاؤں کے چھوٹے مالک یعنی میرے شوہر کی شادی ہو گئی ہے اور وہ اپنی دوسری بیوی سے بہت محبت کرتا ہے۔ یہ سن کر میرے اندر جلن اور حسد کا شدید جذبہ بیدار ہوا اور میرا مقصد مزید واضح ہو گیا۔ پھر میں نے سب کے سامنے غربت کا رونا رویا۔ گاؤں والوں سے یہ کہا کہ میرا شوہر مر چکا ہے اور مجھے کوئی نوکری دلوا دو۔ پھر یہاں کی ایک ملازمہ نے مجھے تمہارا پتہ دیا۔ میں تو یہی چاہتی تھی اور تم نے مجھے ملازمت پر رکھ کر میری چاہت پوری کر دی۔ اپنی بات کہہ کر اس کی زور زور سے سانسیں پھول رہی تھی۔ میری بھی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ میں اسے اس کی بہادری سچائی پر شاباشی دیتی یا پھر اس کی دکھ بھری کہانی پر روتی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں جو بڑے ہی جوش و خروش سے اس سے نمٹنے کا سوچ کر آئی تھی، اب میں اتنی ہی رنجیدہ ہو کر واپس جا رہی تھی۔ مجھے اس عورت کی بے بسی اور میرے شوہر کی سفاکی نے توڑ دیا تھا۔ آج میری نظروں میں یہ فرق واضح ہو چکا تھا کہ جو کچھ جیسا دکھتا ہے ویسا نہیں ہوتا۔ میرے شوہر جو بڑے انصاف پسند بنے گھومتے تھے، وہی ایک عورت کے ساتھ زیادتی کر گئے تھے۔ رات کے وقت جب میرے شوہر گھر آئے تو میں اپنے کمرے میں موجود کھڑکی کے پاس کھڑی خلاؤں کو گھو رہی تھی۔ تبھی میرے شوہر میرے پاس آ کھڑے ہوئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ کیا بات ہے، یہاں کیوں کھڑی ہو؟ بچے کیا کر رہے ہیں؟ آج ان کا شور بھی سنائی نہیں دے رہا۔ میں نے ان کی بات پر اپنی پانیوں سے بھری آنکھیں ان پر گاڑ دی تھیں۔ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر شاید میرے شوہر پریشان ہو چکے تھے، تبھی گھبرا کر مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیوں رو رہی ہو؟ تب میں نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا کہ ایک بے بس اور مجبور انسان رونے کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتا ہے؟ میری بات شاید میرے شوہر کو مذاق لگی تھی، تبھی وہ ہنستے تھے اور مجھے کندھوں سے تھام کر کہنے لگے کہ تم بھلا کب سے بے بس اور مجبور ہو گئی ہو؟ تم تو ہر شے کی مختار کل ہو، تمہیں بے بسی کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ ان کی لاپرواہی مجھے تڑپا گئی تھی۔ میں نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا کہ میں بے بس ہوں، اور بے بس وہ عورت بھی ہے جو اس گھر کی مالکن ہونے کے باوجود یہاں نوکرانی بن کر رہ رہی ہے، اور آپ اسے دیکھ کر بھی نظریں پھیرتے ہیں۔ میری بات سن کر میرے شوہر کو غصہ آ چکا تھا، تب وہ مجھ سے تیز لہجے میں کہنے لگے کہ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ اس گھر کی مالکن صرف تم ہو اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں۔ مجھ سے یہ سب کہتے ہوئے میرے شوہر کے ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا، جس پر میں نے ہنس کر انہیں کہا تھا کہ میں منافق نہیں ہوں، نہ ہی مجھے منافقت بھری زندگی جینا پسند ہے، اس لیے آپ مجھے یہاں سے جانے دیں اور جسے آپ نے فریب دیا ہے اسے اپنی زندگی میں دوبارہ سے جگہ دے دیں، کیونکہ وہ عورت نہ صرف آپ کی بیوی ہے بلکہ آپ کی بیٹی کی ماں بھی ہے۔ میں اتنا کہہ کر وہاں سے نکل گئی اور خود کو دوسرے کمرے میں قید کر لیا تھا۔ باہر میرے شوہر دروازہ پیٹتے رہ گئے تھے، مگر میں نے اپنے دل کے دروازوں کی طرح وہ دروازہ بڑی مضبوطی سے بند کر رکھا تھا۔ پھر دوسرا دن نکلتے ہی میں وہاں سے نکل گئی تھی۔ مجھے شہر آئے 6 مہینے ہو چکے تھے۔ میرے بچے اکثر مجھ سے اپنے باپ کے بارے میں پوچھا کرتے، مگر میں انہیں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دیا کرتی تھی۔ مجھے جو زہر ہر روز دیا جا رہا تھا اس کا مجھ پر دھیرے دھیرے اثر ہونے لگا تھا۔ مجھ پر کمزوری چھا گئی تھی، میری آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑتے جا رہے تھے، مگر میں پھر بھی شہر کے بڑے ڈاکٹر سے اپنے مرض کا علاج کروا رہی تھی، جس کے باعث آج میں زندہ تھی۔ اس دن میں ہسپتال سے واپس آئی تھی، تبھی دروازے پر ہی مجھے اپنی ملازمہ ملی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ میں اس ملازمہ کی بات سن کر حیران سی رہ گئی۔
پھر میں اندر چلی گئی جہاں مہمان موجود تھے۔ میں اپنے گھر میں موجود مہمانوں کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میرے گھر میں مجھ سے ملنے میرے شوہر اور ان کے ساتھ ان کی پہلی بیوی موجود تھی۔ ان کی پہلی بیوی کا حلیہ اب ماسیوں والا نہیں تھا، بلکہ وہ مہنگے کپڑے پہنے کافی اچھی لگ رہی تھی۔ انہیں ساتھ دیکھ کر میرے قدم آگے بڑھنے سے انکاری ہو گئے تھے۔ تب میرے شوہر میرے پاس چلے آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ تم مجھ سے شکوہ کر لیتی، لڑ لیتی، مگر یوں خفا ہو کر نہ آتی۔ میں یہاں تمہیں لینے آیا ہوں اور میں نے اپنے کیے کی تلافی کرنے کی خاطر اپنی پہلی بیوی کو بھی دوبارہ سے اپنی زندگی میں شامل کر لیا ہے۔ میں اپنے شوہر کی پشت پر کھڑی اپنی سوتن کو دیکھنے لگی۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی اور میں جانتی تھی کہ اس کا سر مارے ندامت کے جھکا ہوا تھا۔ تبھی وہ میرے پاس آئی تھی اور میرے ہاتھ تھام کر روتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو۔ میں اپنی جہالت میں اور اپنے انتقام میں اس قدر اندھی ہو چکی تھی کہ میں نے یہ بھی نہ سوچا کہ میں کیا کرنے جا رہی ہوں۔ میں بھی تو اپنے شوہر کی طرح ایک گناہ کرنے جا رہی تھی، ایک بے قصور انسان کو سزا دینے جا رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو معاف کر دیا ہے، اب تم بھی مجھے معاف کر دو تاکہ میں اپنے آپ سے نگاہ ملانے کے قابل ہو جاؤں۔ میں نے اس کی بات سن کر کچھ نہیں کہا تھا۔ میرے اندر اس کے لیے تھوڑی بدگمانی اب بھی موجود تھی، مگر مجھے اپنے شوہر سے بہت محبت تھی اور ان کے گھر کی مجھے بہت یاد آتی تھی۔ اس لیے میں نے ان دونوں کی کافی معافی مانگنے پر انہیں معاف کر دیا تھا اور واپس اپنے گھر آ گئی تھی، جو میرے لیے بہشت کی نشانی تھا، جو میرے بچوں کی ادھوری زندگی کو مکمل کر دیتا تھا۔ میری سوتن نے اپنی جہالت میں جو مجھ سے انتقام لینے کا منصوبہ بنایا تھا، اگر وہ اس میں کامیاب ہو بھی جاتی تو شاید زندگی بھر اپنے آپ سے نظریں نہ ملا پاتی، اور میرا شوہر جو خود کو منصف سمجھتے تھے انہیں میں آئینہ نہ دکھاتی تو وہ شاید ہمیشہ خود کو حق پر سمجھتے رہتے۔ اس لیے زندگی میں کچھ حقیقتوں کا سامنا بڑی دیدہ دلیری سے کرنا پڑتا ہے اور جذباتی ہوئے بغیر بڑا سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا پڑتا ہے، جیسے میں نے کیا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔